अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह, ईद उल अज़हा की शानदार और स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मदनी चैनल हमारी खुशियों को दुबाला करता चला जा रहा है। सुभान अल्लाह, करोड़ों आशिकान रसूल ने आज सुन्नत इब्राहिमी अदा की है। मैं रब करीम की बारगाह में दुआ करता हूँ कि रब करीम जिन जिन ने कुर्बानी की उनकी कुर्बानी कबूल फरमाए। लाखों आशिकान रसूल ने हज किया, अल्लाह उनका हज भी कबूल फरमाए। कितने मुबारक दिन हैं, हर तरफ तकबीर की फ़ज़ाएँ हैं, हर तरफ ज़िक्रुल्लाह की सदाएँ हैं। कोई कुर्बानी कर रहा है, कोई ज़िक्रुल्लाह कर रहा है। हाजी मिना में अपनी ज़िंदगी के पुरबहार दिन गुजार रहे हैं। सुभान अल्लाह, ये मुबारक लम्हात हैं। और जब हम हदीसों को पढ़ते हैं, कुरान शरीफ को पढ़ते हैं, उलमाए किराम की बातों को सुनते हैं, तो पता चलता है कि ये ख़ास रहमतों के नुज़ूल के दिन हैं, ये ख़ास अल्लाह का ज़िक्र करने के दिन हैं, ये ख़ास अपने रब को राज़ी करने के दिन हैं। और हाँ, ये दुआओं की कबूलियत के भी दिन हैं, क्योंकि जब इतना ज़िक्र इलाही हो, इतनी सारी इबादतें हो रही हों, तो फिर रहमतों का नुज़ूल होता है। यहाँ एक बात याद रखनी है कि ईद हो या कोई और लम्हात हो, गुनाह नहीं करने, अल्लाह को नाराज़ नहीं करना। यकीनन आप अल्लाह की नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ हुए और जो खाना खा रहे हैं, दूसरों को खिला रहे हैं, रिश्तेदारों की दावत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अपने मुसलमान भाइयों में, आशिकान रसूल में अगर गोश्त तकसीम हो रहा है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। मगर इन तमाम मामूलात में एक बात याद रखनी है कि अल्लाह को नाराज़ करने वाला कोई काम नहीं करना। एक सवाल भी करना चाहता हूँ नाजरीन, मुझे बताइए ना, ये कैसी खुशी है कि मैं तो खुश, मेरे घर वाले भी राज़ी, मेरे दोस्त भी खुश, मगर जिस रब्बे करीम ने खुशी दी है वो नाराज़ हो जाए, तो यकीनन ये खुशी दुरुस्त नहीं है। खुशी ऐसी होनी चाहिए कि घर वाले भी राज़ी भी राजी और खुशियां देने वाला मेरा मौला भी राजी। तो इन्हीं खुशियों को दुबाला करने के लिए मदनी चैनल की एक खूबसूरत ट्रांसमिशन के साथ, एक खूबसूरत यूँ समझिए कि पैनल के साथ, बड़े प्यारे उलमाए किराम और मुबल्लिगीन मेरे साथ हैं। और इंशाअल्लाह आज दो खूबसूरत सेगमेंट पर हम बात करेंगे। इंशाअल्लाह 4 बजे तक जो गुफ्तगू हमारी होगी, कुर्बानी होती क्यों है, इसका फ़लसफ़ा क्या है, ये कब से शुरू हुई है और इस्लाम में कुर्बानी की अहमियत क्या है, इंशाअल्लाह इस मौजू पर बात होगी। जो मुबल्लिगीन मेरे साथ मौजूद हैं, आप भी उनसे बात कर सकेंगे, दुनिया भर में जहाँ कहीं अपनी कॉल्स भी कर सकेंगे। हम आपसे भी बात करना चाहते हैं, आपकी ईद कैसी गुजर रही है वो भी जानेंगे। और सुभान अल्लाह, फिर 4 बजे एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाएगा जिसका जिक्र करते करते मेरे मुंह में पानी आ गया है। और वो ऐसा क्या है, वो इंशाल्लाह वहाँ करीब पहुँचेंगे तो मज़ीद बताएंगे। बहरहाल वो सिलसिला ये होगा कि मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मरगूब ग़िज़ाएँ हैं, नबी पाक जो ग़िज़ा पसंद फरमाते, मेरे आका जो खाने तनावुल फरमाते, प्यारे आका जो मशरूबात नोश फरमाते, सुबहान अल्लाह, उनका ज़िक्र खैर होगा, क्योंकि खाने पीने के दिन हैं। सुबहान अल्लाह, बल्कि यहाँ तक किताबों में लिखा ही अल्लाह की तरफ से मोमिन के लिए दावत के दिन है, तो जरूर इस दावत से लुत्फ अंदोज हो जाएं। लेकिन अगर ये पता चल जाए कि जिस नबी अलैहिस्सलाम का कलमा पड़ा है, खाने में वो क्या पसंद फरमाते थे, मशरूब कौन सा पसंद फरमाते थे, तो क्या ही अच्छा हो हमारे दस्तरखानों पर इन चीज़ों को भी हम जीनत बनाएं और इस नीयत से तनावुल करें कि सुभान अल्लाह, नबी पाक की अदा को अदा कर रहा हूँ। और हाँ, आज हमारी मजलिस मदनी चैनल ने थोड़ा सा डिफरेंट एहतमाम भी किया है कि कोशिश की गई है कि वो मशरूबात और वो खाने उनको प्रैक्टिकली भी यहाँ पर पेश किया जाए जितना हो सकेगा। उम्मीद है कि यहाँ एक दस्तरखान भी सजेगा, एक इंशाअल्लाह डेमोन्स्ट्रेशन भी होगा, आपको वो ग़िज़ाएँ दिखाई भी जाएंगी। किबला मुफ्ती साहब से उसके बारे में कुछ मदनी फूल भी लेंगे और फिर इंशाअल्लाह हम यहाँ पर जो मौजूद इस्लामी भाई हैं उन ग़िज़ाओं को लुत्फ़ अंदोज़ भी होंगे, उससे इंशाअल्लाह कुछ खाएंगे भी। तो बहरहाल बहुत दिलचस्प बातें होने वाली हैं, आप तैयार हो जाएँ, कॉल्स करने के लिए भी तैयार हो जाएँ। आइए सिलसिले को लेकर आगे चलते हैं और मैं चाहूँगा कि तकबीर पढ़ने के दिन हैं, तो आइए मिलकर तकबीर भी पढ़ लेते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर,
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. کیا خوبصورت تکبیر ہے، پڑھے تو انسان جھومنے لگ جاتا ہے. رب کریم کی کبریائی کا، رب کریم کی عظمتوں کا کیسا اس میں اعلان ہوتا ہے. اللہ ان تکبیروں کی برکت بھی ہمیں نصیب فرمائے. ناظرین، ایک خوبصورت بات اس تکبیر کے بارے میں ہی عرض کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ گفتگو کو لے کر آگے چلتے ہیں کہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اور جب ذبح کرنے کا موقع آیا، آپ نے جب اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہا تو وہ کیسا عظیم بیٹا ہے جو عرض کرتا ہے بابا جان مجھے ایسا کیجیے گا، ذرا زور سے رسی کو باندھ دیجیے گا، کیونکہ میں اگر زیادہ ذبح ہونے کے بعد ہلوں گا تو ہو سکتا ہے میرے خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پر نہ پڑ جائیں. بابا جان ایک اور کام کیجیے گا، چھری کو تیز کر لیجیے گا تاکہ مجھے کم تکلیف ہو. اے میرے بابا جان مجھے ایسا کیجیے گا، الٹا کر کے، یعنی میرے چہرے کو الٹا کر دیجیے گا پھر ذبح کیجیے گا، کیونکہ میرے چہرے کو دیکھ کر ذبح کرنا شاید آپ کے لیے مشکل نہ ہو جائے. اور جب ذبح فرما لیں تو میرا لباس، خون آلود لباس میری ماں کو دے دیجیے گا، تاکہ وہ خون آلود لباس دیکھ کر اس کے پاس کم از کم میرا لباس پہنچ جائے گا تو کچھ تسلی ہو جائے گی. اللہ اکبر، سوچئے تو صحیح یہ کیسی قربانی تھی. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے پر چھری پھرائی، اللہ اکبر، انہوں نے تو اپنے حصے کا کام کر دیا، مگر رب کو منظور کچھ اور تھا. جنتی مینڈھا لے کر جبریل امین آئے، اور جب وہ آسمان سے وہ جنتی مینڈھا لا رہے تھے تو حضرت جبریل امین کی زبان پر جاری تھا اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ جبریل امین مینڈھا لے کر آ رہے ہیں تو وہ سمجھ بیٹھے کہ جناب میری آزمائش کا وقت پورا ہو گیا ہے. تو آپ کہتے ہیں لا الہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اب حضرت اسماعیل جو لیٹے ہوئے تھے، جب انہوں نے یہ آواز سنی تو وہ بھی سمجھ گئے کہ ہماری آزمائش پوری ہو گئی، امتحان کمپلیٹ ہو گیا. وہ کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد. ٹرائی ٹو امیجن، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہ جو تسبیح ہم ایام تشریق میں ہر نماز کے بعد بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں، ویسے بھی اس کا ورد جاری رکھیے. اس تسبیح کی خوبصورتی تو سوچئے کہ جس کے شروع کے الفاظ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوئے ہیں، جس کے درمیانی الفاظ جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی ادا ہوئے ہیں، اور جس کے آخری الفاظ حضرت اسماعیل کی زبانی ادا ہوئے ہیں. یہ کیسی مبارک تسبیح ہوگی، یہ کیسی مقبول تسبیح ہوگی. تو پڑھتے رہیے اور اس کی برکتیں لوٹتے رہیے. الحمدللہ. قبلہ مفتی سجاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. استاد صاحب آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو ماشاءاللہ. دیگر علماء میرے ساتھ، مبلغین ساتھ ہیں ماشاءاللہ. آپ سب کو بھی بہت بہت عید مبارک ہو اور مرحبا کہتے ہیں. ناظرین آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں. استاد صاحب سے پہلا سوال کریں گے. استاد صاحب قربانی کہاں سے شروع ہوئی؟ اور اسلام میں قربانی کی بڑی اہمیت ہے، اور اگر ہم غور کریں حضرت آدم سے لے کر انبیاء کرام کی سیرت کو پڑھتے چلے جائیں تو مختلف انداز میں آزمائشیں آئیں، مختلف انداز میں پرابلمز آئیں، مگر ایسا لگتا ہے کہ یہ قربانی کی داستان شروع دنیا سے جاری ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قربانی شروع سے ہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں علماء صالحین نے بھی اپنے جان، مال، اولاد کی قربانیاں پیش کی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی قربانی کا ذکر ہے قرآن پاک میں کہ جب دونوں میں تنازع ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اب جو ہے وہ دونوں قربانی پیش کریں، بلکہ انہوں نے آپس میں یہ کہا کہ ہم قربانی پیش کرتے ہیں کہ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ حق پر ہوگا. تو اس وقت قربانی پیش کی گئی، اور اس وقت جو قربانی پیش کرنے کا انداز تھا وہ یہ تھا کہ غلہ یا اناج یا جو بھی چیز ہوتی تھی اس کو جو ہے وہ ایک میدان میں رکھ دیا جاتا تھا. اب آسمان سے آگ آتی تھی، اگر وہ اس آگ جو ہے وہ اس جو چیز رکھی ہوئی ہے اس کو جلا دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اس کو وہ آگ اوپر لے کر جاتی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی قبول ہو گئی. تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے بھی طوفان نوح کے بعد ایک عمارت بنائی جہاں پر لوگ آ کر اپنے جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
جو ہے وہ عظیم الشان قربانی، جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں تو ارشاد فرمایا سنت و ابیکم ابراہیم، یہ آپ کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی صرف یہ نہیں ہے، یعنی قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے ابراہیم کو کچھ کلمات کے ذریعے آزمایا فَأَتَمَّهُنْ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا کر دیا۔ آپ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا جائزہ لیں تو پیدائش سے لے کر آخر تک آپ کی پوری زندگی گویا کہ قربانیوں سے عبارت ہے۔ ایسے تو آپ خلیل اللہ نہیں ہیں، اگرچہ کہ نبوت کسبی نہیں ہے، یعنی خود عبادت کر کے ریاضت کر کے قربانیاں دے کر حاصل نہیں کی جا سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل عظیم ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو اللہ پاک کا قرب حاصل کرتا ہے تو اس کو پھر قربانیاں بھی ویسی ہی دینی پڑتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو آگ پر پیش کر دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کر رہے ہیں کہ آپ اپنے رب سے جو ہے وہ عرض کیجئے، اور اگر میری حاجت ہو، فرشتے اما الیک فلا حاجت علی، فرمایا کہ آپ کی طرف تو مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، اور جہاں تک میرے رب کا تعلق ہے تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرے حال سے واقف ہے۔ تو وہ پنجابی کا شعر ہے، جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی جان بھی پیش کر دی، لیکن جو قربانیاں پیش کرتے ہیں اللہ پاک ان کو ضائع تھوڑی فرماتا ہے۔ وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا، اور ٹھنڈی سلامتی والی ہو جا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو بڑھاپے کے عالم میں جو ہے وہ آپ کی ولادت ہوئی، اور پھر شیر خوار بچے، حکم دیا گیا کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ چھوڑ کر ہیں، کہاں فلسطین، کہاں جو ہے وہ مکہ مکرمہ۔ یہ اس وقت تو یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پہ انسان تو کیا پرندوں کا وجود نہیں تھا، پرندے بھی اس طرف نہیں آتے تھے۔ اور اس وقت حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ چھوڑ کر، حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر جب تشریف لے جانے لگے تو بی بی ہاجرہ نے یہ سوال کیا کہ آپ کس لیے ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ایک دفعہ، دوسری دفعہ آپ خاموش رہے، تیسری دفعہ آپ نے پھر خود کہا کہ کیا رب کا حکم ہے؟ فرمایا ہاں رب کا حکم ہے۔ فرمایا کہ آپ تشریف لے جائیے، ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو اس پوری قربانی کی جو داستان ہے، یعنی بالخصوص جو آج سنت ہم ادا کر رہے ہیں، یہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو بہت بڑی قربانی ہے ہی ہے، لیکن یہ 3 مخلصین کا جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ حصہ ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، یہ پوری گھر کا ایک اس قربانی میں حصہ ہے۔ اور پھر بچے کی تربیت کیسی، فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ جو آپ ابھی فرما رہے تھے کہ بابا جان یوں کر لیجئے گا، یوں کر لیجئے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اب آپ بتائیے۔ آپ نے دیکھا ہے، آپ بتائیے۔ آپ بتائیے۔ تو علماء نے فرمایا کہ آپ مشورہ نہیں لے رہے تھے، بلکہ آپ اطاعت کے لیے تیار کر رہے تھے۔ اور آگے بچہ کیسا لائق ہے، وہ بچہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ آپ ذبح کیجئے، جو ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اور پھر ہدایت دے رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جب قربانی کر رہے ہوں، ظاہر ہے کہ والد وہ بھی بڑھاپے میں ملنے والی اولاد، اور جب اس کی گردن پر چھرا چلایا جا رہا ہو تو اس وقت جو ہے وہ بچے کا چہرہ، اور بچہ بھی وہ کہ جو ابھی کام کاج کے لائق ہوا، اس لیے فرمایا کہ مجھے جو ہے آپ منہ کے بل، پیشانی کے بل جو ہے وہ لٹا دیجئے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اور جب دونوں نے اطاعت گزاری کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنا جو ہے وہ پیشانی رکھی، تو اس وقت سید اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حال نہ پوچھ، اس وقت کیا حال تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ آپ تو میرے لیے معاون اور مددگار بن رہے ہیں، معاون اور مددگار بن رہے ہیں، کہ خود ہی فرما رہے ہیں کہ یوں کیجئے، یوں کیجئے۔ اور اس قربانی میں ہمارے لیے، ہماری اولادوں کے لیے، ہمارے گھر والوں سب کے لیے درس بھی ہے۔
آج ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے فرما بردار نہیں ہیں، کہنا نہیں مانتے ہیں۔ بھائی جب آپ بچہ ہمارا کردار دیکھے گا نا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تو اپنے بابا جان کا کردار دیکھا کہ شروع سے لے کر اس وقت تک جو قربانیاں پیش کر رہے ہیں، تو وہ بچہ بھی پھر اسی طرح ہی قربانی پیش کرے گا۔ یہی بات تو کہی ڈاکٹر اقبال نے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب ایسا تھا؟ یقیناً مکتب ایسا تھا۔ اس مکتب کے جو دونوں استاد تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، انہوں نے جو اپنے بچوں کو قربانی کا درس سکھایا، تو وہ درس جو ہے وہ ایسا جو ہے وہ ذہن نشین ہو گیا، دل میں ایسا ثبت ہو گیا۔ ویسے بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی تھے، لیکن یہ درس بھی تو ہے نا کہ والدین کا کردار کیسا ہوتا ہے۔ تو یہ یوں جو ہے قربانی پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع میں قربانی پیش کی، خود آپ نے قربانیاں کی، اور امت کے لیے بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی کہ جو نہیں کر سکیں گے تو سرکار نے ان کے لیے بھی کر دی ہے۔ کیا بات ہے ناظرین، کیا خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے تو گویا سبحان اللہ ایک پورا خلاصہ پیش کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے یہ قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ میں مفتی صاحب سے ایک اور سوال بھی کروں گا انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد، کہ یہ جو حضرت حابیل کی قربانی تھی، جو انہوں نے بکری پیش کی تھی، قابیل نے گیہوں پیش کیے، اور اس زمانے میں تو آگ آتی تھی، اور آگ جس قربانی کو گویا جلا دیتی تھی یا لے جاتی تھی تو پتہ چلتا تھا کہ یہ قربانی قبول ہوئی ہے۔ تو اس امت پر تو یہ کتنا بڑا احسان ہوا ہے کہ قربانی بھی ہم کریں، اس سے فائدہ بھی ہم ہی اٹھا رہے ہوتے ہیں، گوشت ہم بھی کھا رہے ہوتے ہیں، ہمارے دوست احباب رشتہ دار۔ تو سبحان اللہ، اس امت کے لیے کتنی آسانیاں ہیں۔ لیکن وہ جو بکری یا مینڈھا جو پیش کیا تھا حضرت حابیل نے، کیا اس کا کوئی کنیکشن ہے حضرت اسماعیل کے ساتھ جو قربانی ہوئی؟ اور سبحان اللہ، یہاں بہت خوبصورت ایک اور مفتی صاحب نے بات فرمائی کہ مکہ پاک کو آباد کرنے کی شاندار پلاننگ تو دیکھیے، ایک شاندار قدرت کا انداز تو دیکھیے کہ وہ جگہ جہاں جانور، پرندے، انسان کوئی جانے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وہاں پانی نہیں ہے، وہاں گرمی ہے، وہاں ریگستان ہے۔ اور اللہ اکبر، یہ کیسا خاندان ہے جس کی قربانیاں تو دیکھیں کہ شیر خوار بچہ ہے اور ماں ہے، اور اس کو اس ریگستان میں چھوڑ کر آتے ہیں، اور وہ بار بار پوچھنے پر جب آخر میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو یہ کیسا صابر خاندان ہے جو کہتا ہے کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر وہاں سے جناب زمزم کا چشمہ جاری ہونا، کنواں جاری ہونا، اور پھر مکے کی آباد کاری، اللہ اکبر۔ اور آج مکہ وہ شہر بنا ہوا ہے کہ کروڑوں دل بے قرار ہیں وہاں جانے کے لیے، اور کیسا آباد ہے۔ لیکن مکے جائیں یا مکے کی بات کریں، قربانی کریں، ان تمام معاملات میں ہمیں اس خاندان کی قربانی کو بھی یاد رکھنا ہے۔ اور سبحان اللہ، ایک اور بڑی خوبصورت بات سیکھنے کو ملی کہ جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے، قربانیاں اور اس کو دینی پڑتی ہیں، آزمائشیں اس پر آتی ہیں، اور سبحان اللہ اس کے بعد اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ راشد بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ راشد بھائی کیا فرمائیں گے آج کے مبارک دن کے حوالے سے اور اس موضوع کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے حوالے سے یہ عرض کروں گا کہ جو ہمارا ایک پروگرام کا نام بھی ہے کہ قربانی کیوں کی جاتی ہے، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قربانی کہتے کسے ہیں۔ شریعت میں قربانی کہتے ہیں خاص دنوں میں خاص جانور کو ثواب کی نیت کے ساتھ ذبح کرنا، سبحان اللہ، یہ ہے قربانی۔ ٹھیک ہے، خاص دن تو یہی 10، 11، 12 ذوالحجۃ الحرام ہے۔ خاص جانور بکری، گائے، اونٹ، پھر اسی میں دوسرے جانور بھی آ جاتے ہیں، اور ثواب کی نیت یعنی قربانی کرتے ہوئے، جانور کو ذبح کرتے ہوئے یہ نیت ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، ثواب کی نیت سے ہو۔ اللہ کریم نے پیارے حبیب علیہ السلام سے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے پیارے محبوب تم فرماؤ بے شک میری نماز، میری قربانیاں یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ تو قربانی کرنے کا مقصد کیا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، بلکہ اللہ کریم نے ایک مقام پر تو رسول پاک علیہ السلام کو حکم دیا ہے، فرمایا فصلی لربک وانحر، اے پیارے حبیب اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو۔ تو پتہ یہ چلا قربانی کا فلسفہ یا قربانی کی حکمت وہ دراصل بڑا جانور لے لینا یا لوگوں میں نمود و نمائش کرنا یا لوگوں کو دکھانا جناب میں نے اتنا بڑا جانور قربان کر لیا، یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد رب کی رضا کو پانا ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، فرمایا کہ
اللہ کے ہاں ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں، ان قربانیوں کے جانوروں کے نہ گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون پہنچتے ہیں۔ اللہ کے ہاں پہنچتا کیا ہے؟ وہ تقوی پہنچتا ہے، دلوں کا اخلاص پہنچتا ہے۔ تقوی یہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ جب انسان کے دل کے اندر اخلاص ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، میں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو پھر اسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جانور چھوٹا ہو یا بڑا۔ اگر دل کے اندر اخلاص ہے تو اللہ کے ہاں وہ بہت بڑے درجے والا ہے۔ اگرچہ یہ احادیث میں اس طرح کے مضامین ہیں، بیان کیا گیا کہ اعلیٰ قربانی کیا ہے، کہ جو قیمت کے اعتبار سے اعلیٰ ہو، فربا ہو، لیکن مین کنسپٹ کیا ہے قربانی کا؟ کہ اس کے ساتھ ساتھ دل کا تقوی ہو، اخلاص ہو۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو ساتھ میں ان کو نصیحت فرمائی۔ ایک نصیحت یہ فرمائی، اخلص دینک یکفک العمل القلیل، فرمایا اپنے دین میں مخلص ہو جاؤ، تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا۔ تو قربانی کا مقصد اور فلسفہ اور حکمت یہ ہے کہ بندہ اس لیے کرے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ اچھا، پھر قربانی جب کی جاتی ہے تو اب انسان سوچے کہ ٹھیک ہے قربانی کی تو مستحب تو یہی ہے کہ اس کے 3 حصے گوشت کے کیے جائیں، اپنے گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اور پڑوسیوں کو تقسیم کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کے فلسفے پر غور کریں، اس کی حکمتوں پر غور کریں، تو سب سے بڑی حکمت جو اگر دیکھا جائے وہ تو رب کی رضا یقیناً پانا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قربانی کر کے ہم قربانی جب لیتے ہیں تو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، مال خرچ کر کے اب اس کا گوشت سارا کا سارا خود نہیں رکھنا بلکہ تقسیم کرنا ہے۔ اگرچہ اس کی بھی بعض صورتوں میں اجازت ہے، لیکن کیا ہے کہ جو وہ افراد، وہ غریب لوگ کہ جو پورا سال گوشت نہیں کھا سکتے، قربانی کی برکت سے فریش گوشت کھا سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب قربانی کی جاتی ہے تو علماء اور صوفیہ خاص طور پر جہاں پر بڑی خوبصورت بات بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ جانور جو ہے، اس جانور کو نفس سمجھا جائے، اور جب آپ جانور کے گلے پر چھری چلاتے ہیں تو یہ تصور ہونا چاہیے کہ میں اپنے نفس پر چھری چلا رہا ہوں۔ تو جب انسان اپنے نفس کی خواہشات پر چھری چلاتا ہے، اپنے نفسانی خواہشات سے خود کو روکتا ہے، تو پھر اس کا مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کریم قرآن مجید سورۃ النازعات میں اس بات کو ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے اپنی خواہش کو روکا تو پھر فرمایا جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ اللہ کی رضا پانے کے لیے کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، اخلاص کے ساتھ کی جاتی ہے۔ تو جب اس انداز سے قربانی کی جائے تو یقیناً انسان کے دل میں تقوی پیدا ہوگا، اخلاص پیدا ہوگا، اور جتنا زیادہ تقوی پیدا ہوگا اتنا ہی زیادہ بندہ رب کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ کریم فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا بے شک تم میں زیادہ نزدیک اللہ کے عزت والا جو ہے وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ تو تقوی دل میں پیدا کرنے کا ایک ذریعہ وہ ہے اخلاص کے ساتھ قربانی کرنا۔ اور پھر جو قربانی جو ہے یہ اللہ کی نشانیاں اسے بیان کیا گیا ہے۔ بہت سارے جانور ہیں، جانور کو ذبح کرنا، گوشت کھانا، تقسیم کرنا بڑی اچھی باتیں ہیں، لیکن جس جانور کو نسبت قربانی سے ہو جائے اب اس جانور پر سواری نہیں کی جا سکتی، اس کا دودھ نکال کر ان کے استعمال میں نہیں لایا جا سکتا، اس جانور کا استعمال میں مطلب آپ اس کو فروخت نہیں کر سکتے، اور اس مقصد کے لیے کرنا، پھر اس جانور کا ادب احترام اپنی جگہ ہے۔ تو بہت سارے معاملات میں وہ جانور دوسروں سے عزت والا، مقام والا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کے فضائل پر اگر غور کیا جائے تو اس میں کیا ہے کہ قربانی کرتے ہوئے، قربانی جب کی جاتی ہے تو یہی قربانی جہنم سے روک بنتی ہے، یہی قربانی اللہ کے ہاں درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے، اس قربانی کے ہر بال کے بدلے نیکیاں ملتی ہیں، اور اس قربانی کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا نہیں، اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس کے علاوہ مطلب اتنے زیادہ فضائل و برکات ہیں، اگر قربانی کرنے سے پہلے ہی انسان ان کا مطالعہ کر لے تو یقین جانیے پھر انسان دل سے قربانی کرے، اور اس کا دل کرے گا کہ کاش میں سب کچھ راہ خدا میں بھی قربان کروں، اور قربانی اس طرح کروں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کس قدر برکت والا، کس قدر فضیلت والا یہ کام ہے۔ مبارک ہونے جنہوں نے قربانی کی ہے۔ لیکن اگر ایسے بھی مجھے عاشقان رسول سن رہے ہیں، اسلامی بھائی ہیں میرے، اسلامی بہنیں ہیں، کہ قربانی
واجب ہونے کے باوجود اگر قربانی نہیں کی ہے تو یہ بہت بڑی محرومی ہے. اگر یہ واجب ہے تو یہ کرنا ضروری ہے. اس پہ بالکل کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جناب مال کم ہو جائے گا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کبھی کم نہیں ہوتا. آپ دیکھیں جو قربانیاں کر رہے ہیں وہ برسا برس سے کر رہے ہیں, بلکہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. تو قربانی لازمی کرنی ہے. اور اللہ کے نزدیک آج کے دن سب سے افضل جو کام ہے وہ جانور کا خون بہانا ہے. بے شک اور نیکیاں آپ کرتے رہیے, مگر سب سے افضل کام یہ ہے تو یہ ضرور کرنا چاہیے. بلکہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے تو بڑی نرالی بات, اب نیا ایک کلپ بھی جاری ہوا ہے, اور کیا بات ہے, امت کی خیر خواہی کا کیا پیارا انداز ہے کہ پتہ یہ چلا ہے کہ اس وقت منڈی میں جو جانور ہیں وہ بڑی تعداد میں بچ گئے ہیں, اور جناب بیچارے جو منڈی والے ہیں وہ نقصان کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے اگر جانور نہیں بکیں گے تو وہ بہت بڑے نقصان میں آ جائیں گے. تو امیر اہل سنت نے بڑی پیاری خیر خواہی فرماتے ہوئے فرمایا کہ وہ لوگ جو قربانی کر رہے ہیں وہ اگر ہو سکے تو ایک ایک جانور مزید ان سے خرید لیں. ابھی 3 دن عید کے جانور خرید کر کاٹے جا سکتے ہیں. تو بے شک وہ بزرگان دین کے ایصال ثواب کے لیے, اور جیسے مفتی صاحب نے فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم گناہ گاروں کو یاد رکھا. یہ کیسے پیارے آقا ہیں جنہوں نے ہم بعد میں آنے والے امتیوں کے لیے بھی قربانی کی. وہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایصال ثواب کی نیت سے قربانی کا نذرانہ پیش کریں. یہاں لوگ یہ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جناب یہ نبی پاک کے نام کی قربانی, تو اولیاء کے نام کی قربانی, قربانی تو اللہ کے لیے ہوتی ہے. تو جناب قربانی تو اللہ ہی کے لیے ہوگی, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہی ذبح کیا جائے گا. میں اور آپ بھی تو کہتے ہیں نا یہ میری قربانی ہے, یہ میرے گھر والوں کی قربانی ہے, تو ہم ان کا نام لے کے ذبح نہیں کرتے, ذبح تو اللہ کا نام لے کے کرتے ہیں. تو اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایصال ثواب کے لیے, یا بزرگان دین یا اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اگر آپ قربانی کریں تو یہ بھی اگر اللہ نے جن کو نوازا ہے وہ چاہیں تو اور شوق بڑھائیں اور مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں, اور پھر یہ بھی نیت کریں کہ وہ گوشت بھی مسلمانوں میں تقسیم کر دیں, تو انشاءاللہ نور علی نور ہو جائے گا. اور مبلغین کی طرف بھی چلتے ہیں, ایک کال لیتے ہیں, سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی عبدالحبیب بھائی, آپ کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا دیگر امتوں پر بھی قربانی واجب تھی, اور اگر واجب تھی تو ان کی قربانی کس طرح ہوا کرتی تھی؟ جواب ارشاد فرما دیں. اور آپ سے یہ عرض ہے کہ آپ کا ہفتہ وار کوئی پروگرام شروع کریں. جزاک اللہ خیر. ہفتہ وار پروگرام شروع کریں, مدنی چینل کے نگران بیٹھے ہیں, وہ وجہ بتائیں گے کہ وہ ہفتہ وار پروگرام کیوں نہیں ہوتا. باقی یہ کہ انشاءاللہ مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں. مفتی صاحب یہ بتائیے قربانی کیا پچھلی قوموں پر بھی واجب تھی؟ واجب کا تو نہیں علم کہ واجب تھی یا نہیں, لیکن ابھی بتایا کہ پچھلی قوموں میں بھی قربانی تھی. ٹھیک ہے, اور قربانیاں پیش کی گئی, اور وہ تفصیل کے ساتھ میں نے عرض کر دیا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ قربانیاں پیش کی, جانوروں کی بھی قربانیاں پیش کی ہیں, دیگر مال و اسباب کی بھی قربانیاں پیش کی ہیں. صاحب یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے حابیل نے جو بکری یا مینڈا قربان کیا تھا, اس کا کوئی تعلق ہے یہ جو جنتی مینڈا حضرت اسماعیل کے لیے آیا تھا؟ تو یہ بھی کتابوں میں کہیں پڑھنے کا موقع ملا, اگر آپ کے ذہن آپ نے کہیں پڑھا ہو کہ یہ وہی مینڈا تھا جو حضرت حابیل نے کیا تھا اور حضرت اسماعیل کے فدیے کے طور پر آیا؟ واللہ اعلم. اچھا ٹھیک ہے. اسد بھائی ہفتہ وار پروگرام کے لیے کچھ بتائیں بھائی, کیوں نہیں کرتے آپ؟ جی ماشاءاللہ, بالکل ہماری نمائندگی ہے اصل میں تو مجلس کی طرف سے. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہفتہ وار پروگرام ہو, آپ ذہنی آزمائش کر کے پھر یعنی کہ سارا سال کی قربانی ایک ساتھ دے دیتے ہیں ان دنوں میں. 2 مہینے کی قربانی نا مفتی صاحب, مسلسل 2 مہینے پروگرام مسلسل فرماتے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ بھائی اس کو قبول کر لیا جائے. ہونا چاہیے انشاءاللہ, اس پر ہم بالکل غور کرتے ہیں. ابھی چلے ایک بات شیئر کر دیتا ہوں. ذوالحجہ کے دنوں میں 10 دن ایک لائیو سلسلہ تھا جو پلان تھا, لیکن دعوت اسلامی کے کام FGRF کے لیے جانے کا سلسلہ ہوا. تو انشاءاللہ محرم کے لیے چیز جو ہے وہ مدنی چینل والے تو ماشاءاللہ ارشاد فرماتے رہتے ہیں. میں اصل میں لائیو کوئی بھی پروگرام جو ہے نا ویکلی اس لیے نہیں لے پاتا کہ میرا ٹریول کافی رہتا ہے, پھر وہ بیچ میں رک جاتا ہے. کہانی کے پیچھے کہانی, پروگرام کیا اس کے پیچھے بھی کہانی یہ ہو گئی کہ وہ آدھا میں نے کیا, اس کے بعد پھر اسد بھائی اور ان کی ٹیم ہی کرتی رہی. تو میرا ویسے میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایسا پروگرام ریکارڈ کروا لیا جائے جو ویکلی آ جائے. ویسے بیانات تو آتے ہیں. بہت شکریہ, آپ نے محبتوں کا اظہار کیا. جی اور مبلغ ہمارے ساتھ موجود ہے, کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح استاذ محترم نے فرمایا تھا کہ قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسانیت کی تاریخ پرانی ہے, کہ ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہی کے زمانے میں قربانی شروع ہو گئی, اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
کہ دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی قربانی پیش کی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انا ابن الذبیحین. اور پھر ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھے, تو ایک اعرابی آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی السلام علیکم یا ابن الذبیحین, کہ آپ پر سلام ہو دو ذبیحوں کے بیٹے. تو اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر تبسم فرمایا, مسکرائے اور اس کا انکار نہیں فرمایا. اب بعد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا اعرابی نے آپ کو سلام کیا ابن الذبیحین کہہ کر, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے والد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کی ولادت ہوئی تھی تو حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمزم کا اپنے کنواں کھودا تھا, کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں سے تو چشمہ جاری ہو گیا تھا, لیکن اس کا جو کنواں کھودا وہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھودا. تو اس میں آپ نے ایک نظر مانی, ایک منت مانی تھی کہ اگر اللہ رب العالمین میرے لیے اس کام کو آسان فرما دے تو میں اپنا ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا. اب جب یہ آسانی ہو گئی, کنواں بھی کھود گیا, تو اب قرآن دازی کی گئی کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس بیٹے کو ذبح کرنا ہے, قربان کرنا ہے. تو اب جب یہ بات آئی تو قرآن دازی میں سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم ہیں, آپ کا نام نکلا. اب جب قربان کرنے کے لیے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا تو لوگوں نے منع کیا کہ ایسا نہ کریں, آپ ان کو ذبح نہ کریں, ان کو قربان نہ کریں, بلکہ اس کے فدیے میں آپ 100 اونٹ قربان کر دیں. تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پر آپ کی فدیے کے طور پر آپ نے 100 اونٹ کو ذبح فرمایا. تو ایک تو یہ قربانی, اور دوسرا سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ذبیح اللہ ہے. یہ کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو تشریف لائے ہیں وہ اولاد اسماعیل علیہ السلام سے تشریف لائے, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری زوجہ تھی سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ولادت ہوئی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی, اور سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ولادت ہوئی حضرت اسحاق علیہ السلام کی. اور بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے. حضرت اسحاق علیہ السلام آپ کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام, اور پھر یہ آگے سلسلہ چلتا رہا. لیکن حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں کوئی نبی تشریف نہیں لائے تھے. یہ صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا خاصہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اولاد اسماعیل میں سے نبی بن کر تشریف لائے, اور پھر سردار الانبیاء اور امام الانبیاء بن کر تشریف لائے. تو اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے بھی قربانی کی گئی, اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی فرمائی. اب قربانی کیسی تھی آپ دیکھیں, سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی کمال بات ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی طرف سے قربانی فرمائی. اب جب اپنی امت کی طرف سے قربانی کی تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ علم تھا کہ میری امت کے اندر کئی لوگ ایسے آئیں گے کہ جو قربانی نہیں کر سکیں گے, تو اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف سے قربانی پیش کر دی. اس کی وجہ یہ تھی کہ قربانی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ قربانی پل صراط پر سواری کا کام دے گی. تو اب جو غریب امتی تھے جو قربانی نہیں کر سکیں گے, تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ پل صراط سے تو ان کو بھی گزارنا تھا نا, کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنی امت پر بہت رحیم و کریم ہے, بہت شفیق ہے, شفاعت بھی کرنی ہے. تو جو غریب امتی ہیں اگر وہ قربانی نہیں کر سکتے تو پل صراط پر سواری کہاں سے آتی. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی ان کی بھلائی کے لیے اپنی پوری امت کی طرف سے قربانی فرما دی کہ جو میری امت میں سے قربانی نہ کر سکے میرے مالک اس کو بھی ان کی طرف سے قبول فرما. تو جو قربانی کر رہے ہیں ان کی قربانی پل صراط پر ان کے کام آئے گی, بشرط یہ کہ اخلاص کے ساتھ ہو, ریاکاری اس کے اندر نہ ہو. جس طرح راشد بھائی نے ہمیں بھی تو اس قربانی میں حصہ چاہیے نا جو قربانی کرنے والے ہیں. سبحان اللہ, وہ تو نبی پاک نے قربانی کی ہے نا, ہم بھی تو تمنا ہی ہے. ہماری قربانیوں میں اخلاص کہاں, ہماری قربانیوں میں کہاں. اگر نبی پاک نے, تو یہ صرف قربانی نہ کرنے والوں کے لیے قربانی ہوئی ہے, ساری امت کے لیے. ساری امت کے لیے. ہاں, وہ میرے آقا تو سب پر
रफ़ीक है ना। तो क्या बात है नबी पाक, कितनी खूबसूरत बात फरमाई कि, और वाकई सोचने की बात है, गरीब आदमी सोच सकता है तो चलिए कितना बड़ा दिलासा हो गया कि जनाब अगर ये कुर्बानी पुल सिरात के लिए सवारी बनती है तो जो कुर्बानी नहीं करता वो दिल छोटा ना करे, नहीं कर पाते, करना तो चाहिए जिन पर वाजिब है, जो नहीं कर पाते तो इंशाल्लाह मेरे आका उन्हें भी नहीं भूले और उनके नाम की कुर्बानी की, तो फिर हम पर कितनी यूँ समझे कि लाजमी हो जाती है बात कि जिनको रब्बे करीम ने नवाजा है वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के नाम की मतलब उनके इसाले सवाब के लिए कुर्बानी करें। सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला ने एक और बात इरशाद फरमाई कि हम तो यहाँ जानवर कुर्बान कर रहे हैं, अगर हम अपनी जान भी कुर्बान कर दें ना फिर भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस कुर्बानी के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि वो मुबारक दस्ते मुबारक नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। क्या बात है, जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। नाज़रीन आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं और सिलसिले में आप भी शामिल हो सकते हैं, मुफ्ती साहब कुछ फरमाएंगे मजीद इंशाल्लाह। जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जो आयत पढ़ी गई सबसे पहले फलम्मा अस्लमा व तल्लहू लिल जबीन, ठीक है, मैंने तल्लहा पढ़ा था, तल्लहू लिल जबीन, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जो हमारे साथ बहन ने माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत बात फरमाई है, अल्लाह तबारक व तआला जो है वो उस कुर्बानी में से हमें भी हिस्सा अता फरमाए। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तो कुर्बानी ऐसी थी कि खुद जानवर कुर्बान होने के लिए आगे बढ़ा। एक हदीस फरमा रहे जी, एक हदीस पाक में आया, साहबी कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब हुदैबिया के मकाम पर जो है वो सुलह हुई और ये कहा गया, उसमें तय हुआ कि अभी आप वापस जाएं और फिर जो है वो अगले सालों में वापस आएँ, तो उस वक्त चूँकि सहाबा एहराम की हालत में थे और ज़ाहिर है कि एहराम ऐसे तो एहराम की पाबंदी ख़त्म नहीं होती, तो सरकार ने सहाबा से फरमाया कि अब आप कुर्बानियाँ करें, क्योंकि मौसर थे, रोक दिए गए थे, तो अब उसकी एहराम की पाबंदी इसी सूरत में ख़त्म होगी कि हरम की हदूद में कुर्बानियाँ की जाएँ। तो सरकार ने सहाबा से फरमाया कि कुर्बानियाँ करो, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए 5-6 ऊँट जो है वो लाए गए। तो सहाबी कहते हैं मैंने देखा कि वो सारे के सारे ऊँट एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जब सरकार उनको नार फरमाने के लिए तशरीफ़ फरमा हुए तो आगे बढ़ रहे हैं। तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तो वो कुर्बानी है कि जानवर ख़ुद कुर्बान होने के लिए तैयार है। तो ये आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस उम्मत पर एहसान है कि जो करेंगे उनको भी हिस्सा मिलेगा, वो कर रहे हैं, लेकिन अपने गरीब उम्मतियों को ये पैगाम सरकार ने दिया है और ये पैगाम हमारे लिए भी है कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से किस कदर मोहब्बत करने वाले हैं। तो आए कुर्बानियाँ पेश करने वालों, सारा गोश्त अपने घर में न रखो, वो उम्मतियों का ख्याल भी रखो, सरकार की उम्मत का ख्याल भी रखो कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी अपनी उम्मत का ख्याल रखा। और उसमें ये भी है कि साहबी ने ये कहा कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब नार फरमाया तो कुछ बात कही जिसको मैं सुन नहीं सका, तो फिर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह आपने क्या फरमाया। तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो भी इससे गोश्त लेना चाहता है गोश्त काट ले। जो सरकार ने नार फरमाई थी, जो भी इससे गोश्त लेना चाहता है गोश्त ले ले, तो गोया के वो ऊँट नार करके पेश भी फरमा दिए कि जो भी लेकर जाना चाहे ले ले। तो आज हम उसी आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अदा कर रहे हैं, तो लिहाजा हमारी कुर्बानी का गोश्त हमारे घर में भी रहे गुनाह नहीं है, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत की खैर खाई, क्योंकि कुर्बानी का एक दर्स ईसार और उम्मत की खैर खाई भी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो ये बिल्कुल कमाल की बातें पता चल रही हैं और वाकई जब नबी पाक ने उम्मत को याद रखा तो उम्मती भी तो उम्मत को याद रखें ना, और उम्मतियों को याद रखें। लेकिन अभी तो सुना ये जाता है कि डीप फ्रीज़र के रेट बढ़ जाते हैं और जनाब इस वक्त बड़ी मार्केट तेज़ होती है, और कल रात तक मुझे किसी ने बताया कि डीप फ्रीज़र बिक रहे होते हैं, यानी चांद रात तक लोग ख़रीद रहे होते हैं कि पूरी पूरी गायें ज़रा अच्छे तरीके से उसके अंदर फिक्स हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इजाज़त तो है लेकिन बेहतर तो ये ना कि बांटा जाए। अच्छा, फिर इतने दिनों तक गोश्त रख कर खाना हिफ़्ज़ान सेहत के लिए भी बताया जाता है कि वो अच्छा नहीं रहता है। अच्छा, यहाँ उस्ताद साहब एक और बात भी है, असद भाई आप भी इस पर कुछ मदनी फूल दें कि अब गोश्त बांटने में भी जो ना, अब असल में अमीर अहले सुन्नत को जब हम इनकी बातें सुनते हैं ना, निगरान शुरा, और जब इनकी डिस्कशन हो रही थी, कभी कभी वो बात दिमाग में आती है जो सुनते जो कभी आई नहीं जहन में कि आपकी बात जो है वो आपने जो अभी अमीर अहले सुन्नत को जो पैगाम जी, तो सुबह भी ये कॉल चली थी जी, और 1-2 कॉल्स आई थी कि जो नीयत का इजहार कर रहे थे। तो मैं ये गौर कर रहा था कि देखें, हमें भी या बहुत सौ को
मंडी में जानवर बच जाने की खबर मिली होगी, एक तादाद होगी जिनके दिल में शायद ये जज्बा बेदार हुआ हो कि अच्छा हुआ इन्होंने रेट बढ़ाए थे ना, अब इनको पता लगेगा। यानी कि एक सोच हम गौर कर सकते हैं और इस तरह की गुफ्तगू लोग करते हुए नज़र आते होंगे कि यार देखो पहले हम ख़रीदने वाले मुश्किल में थे, अब इनके जानवर बच गए हैं। तो दिल के अंदर ये कैफियत होना, इस पर अमीर अहले सुन्नत की अगर हम सोच देखते हैं तो वो माशाअल्लाह हमेशा अपने से बढ़कर सोचने वाले हैं। अच्छा, ये मैं गोश्त बांटने पर बात पूरी कर रहा था कि गोश्त तकसीम पर जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया ना, माशाल्लाह मैं जिस इमारत में रहता हूँ माशाल्लाह बहुत सारे जानवर कुर्बान हो रहे थे और माशाल्लाह एक मेला लग जाता है ना जब पूरी बिल्डिंग। अब हमारे कराची में शायद बहुत सारे पाकिस्तान के इलाके वालों को ना समझ आए कि आपका पूरा मोहल्ला एक तरफ और हमारी कराची की एक इमारत एक तरफ, ठीक है ना, उसमें इतने लोग रहते हैं और उतने जानवर होते हैं, ठीक है ना। पूरे मोहल्ले में शायद उतने जानवर गांव गोठों में या शहरों में, आम शहरों में ना हो, जो एक इमारत में 300-300 फ्लैट हैं, 250-250 फ्लैट हैं, तो मतलब एक कमाल है ना। तो मैं ये सोच रहा था जो मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि गोश्त बांटना चाहिए, बट तो हमारे यहाँ भी रहा था, मगर क्या एक इमारत पर जहाँ 20 और बाज़ औक़ात सैकड़ों जानवर कट रहे हैं वो तमाम लोग आ गए गोश्त लेने वाले? तो ऐसा फील होता है। ये भी अमीर अहले सुन्नत के एक मदनी मुज़ाकरे में सीखने को मिला कि उसमें होता ये है कि चंद लोग होते हैं जो एक इलाके से निकलते हैं, फिर दूसरे इलाके में गोश्त लेने चले जाते हैं, फिर तीसरे में लेने चले जाते हैं, और वो शायद अपने बड़े बड़े सुजुकियाँ भर लेते होंगे। तो वहाँ अमीर अहले सुन्नत ने तरबियत ये फरमाई कि इसकी बजाय आप थैलियाँ बनाकर अपने गरीब रिश्तेदार, पता होता है किसके घर कुर्बानी नहीं हुई, अच्छा फिर उसके बाद कई ऐसे गरीब मुलाजमीन होते हैं, गरीब मोहल्ले होते हैं, अगर वहां पहुंचा दिया जाए ना तो आज भी ऐसा होता होगा कि जो सफ़ेद पोश किसी कुर्बानी करने वाले के पास थैली लेकर जाने में शर्माता, हर बंदा तो नहीं करता ना, ये वो कैसे हिम्मत करेगा, लेकिन उसके घर में भी हो सकता है आज गोश्त ना पकाओ। लेकिन अगर अभी भी अगर आपके पास गोश्त है तो आप ऐसा प्लान करें कि गाड़ी है, स्कूटर है या रक्षा करवाएं, ऐसे किसी इलाके में चले जाएं और जाकर फिर वहां घर घर में दे दें एक एक थैली। वो मांगने नहीं निकलेंगे बाहर, शायद आपके घर पर गोश्त लेने वाले वही पहुंचते होंगे जो आसपास पता नहीं कितना सारा, उनका एक बच्चा एक जगह खड़ा होगा, उसका एक भाई एक जगह खड़ा होगा, और रात को शायद पता नहीं वो गोश्त बिकता भी ना हो, पता नहीं क्या क्या होता होगा। तो ये भी एक माफिया, जिस तरह हम रमजानों में देखते हैं कि राशन के बाज लोग पकड़े भी गए कि एक एक बंदे से 50-50 राशन निकले और वो जाकर राशन वाले को बेच भी रहे होते हैं। तो ये मजबूत लोग होते हैं या बाज़ औक़ात प्लान्ड होते हैं। तो मेहरबानी करें कि आप गोश्त अगर आपके पास अब है और आप बांटना चाहते हैं तो खुद से थोड़ा जाकर सफ़ेद पोश लोगों तक पहुंचाएं, तो फिर उसकी बरकतें मिलेंगी। और ये अमीर अहले सुन्नत से सीखने को मिलता है। बरसों पहले उस्ताद साहब अमीर अहले सुन्नत ने एक बात कही थी और अब हर साल हम उसको रिपीट भी करते हैं, लेकिन कमाल इमेजिनेशन है। उन्होंने कहा कि आपके घर पर बहुत सारे जानवर हैं जिनको अल्लाह ने नवाजा है, और करते भी ये लोग हसारा नहीं रखते, अब आधे बांटते, लेकिन लोग आते हैं थैली लेकर आते हैं, बेचारे ले जाते हैं, सुबह सुबह ईद वाले दिन आ रहे हैं। तो आपने फरमाया कि यार क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अगर 4 जानवर तुम्हारे घर हैं, 2 किसी को दे दो, किसी मुलाजिम को दे दो, किसी गरीब रिश्तेदार को दे दो, कि आप ये जानवर अपने घर पे कुर्बान करें। फिर एक स्टेप आगे बढ़ के फरमाया कि जानवर भी क्यों देना है, उनको पैसे दे दो कि वो बकरा भी खुद खरीदे जाकर, और उनको बता दे कि भाई हमारे फला रिश्तेदार के नाम की कुर्बानी आप अब इस नाम से कर दीजिएगा, और चारे के पैसे भी दो, कसाई के पैसे भी दो। मुफ्ती साहब जब से ये बताना शुरू किया और कई लोग अब ये करने लगे हैं, तो मैं जानता हूँ कि इस्लामी भाई को वो 20 बकरे इस तरह बांटते हैं मुलाजमीन में, रिश्तेदारों में, मगर उनको आके जो फीडबैक मिलता है ना, वो कहते हैं 10 दिन हमारे घर में ईद रही है, हमारे बच्चे सोए नहीं है 10 रातें। उनको कह रहे हमें कभी सोच नहीं सकते थे, कह रहे हर साल हम किसी के घर पर गोश्त लेने जाते थे, अब हर साल हमारे रिश्तेदार हमारे घर गोश्त लेने आते हैं। वो वकार और प्रेस्टीज वाला जो ऑनर फील कैसी होती होगी उनको। फिर वो कहते हैं उस दिन जिस दिन बकरा कटा या जानवर कटा, हमारे घर में बच्चे रो रहे थे खुशी के आंसू। यानी उस बंदे ने जो जिसने जानवर दिया था ना, उसको दुआएं दी कि हजरत आपने तो हमारे साथ, अच्छा ये हर साल हम जाके गोश्त ले आते थे, गोश्त पक जाता था, मगर वो 10 दिन जो हमारे घर में गुजरे हैं, आपने तो 10 दिन ईद की हमारी। तो अब वही वाली बात है, उम्मतियों को इस तरह अगर खुश करना हम शुरू कर दें, और इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, वही बकरा या वही जानवर काट कर मैंने बांटना ही था, लेकिन अगर मैं किसी एक फैमिली को दे देता हूं और अगर मेरे करीब के वो लोग हैं, तो खुशी का आलम क्या होगा। एक अभी चंद दिन इस्लाम भाई पहले मुलाकात हुई तो तरगीब के लिए, तो वो कह रहे थे कि अल्लाह ने उनको नवाजा है कि मेरे घर वालों ने ये फैसला किया है कि हम 12 बकरे सय्यदों को ढूंढकर उन्हें गिफ्ट करेंगे। वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल। अब बड़ी प्यारी नीयत लगी, अल्लाह ने उनको नवाजा है तो माशाल्लाह अपना तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन जो आपने कहा कि अमीर सुन्नत ने जब से तरगीब देना शुरू की है तो माशाल्लाह। अच्छा, इसमें अब्दुल हबीब भाई एक और कल्चर भी है कि आप उसको भी एड्रेस करना चाहेंगे। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कुर्बानी का मौका है तो ज़ाहिर है गोश्त की बात करेंगे, इसी तरह जो दस्तरखान लगते हैं, इसी तरह और भी जो वेलफेयर के काम लोग करते हैं, मिसाल है बड़ी रातों में
हलवा पूरी कोई लगाता है, बारबेक्यू भी होता है, और भी अच्छे खाने पकाए जाते, तो अमूमन वो अमीरों के इलाके में होते हैं। तो एक जगह बैठे ये बात हो रही थी कि यार अगर ये गरीबों के इलाकों में हो तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। इस पर क्या कहेंगे? सही कहेंगे, मतलब कोशिश ये होनी चाहिए कि जहाँ तक उन लोगों तक पहुँच जाए जो खुद से नहीं निकलते, क्योंकि हमारी अक्सरियत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वतन में मांगने वालों की तो नहीं है ना, वो बेचारे कभी सोच भी नहीं सकते किसी के पास जाकर सवाल कर सकें, लेकिन ज़रूरत होती है तो बिन मांगे देने की भी तो आदत हो ना। एक कुछ लोग तो ये भी कहते रहते हैं भाई चाहिए हो तो बता देना, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना, वो नहीं बताएगा भाई, आप दे देना, ज़रूरत है। यानी इमेजिन करने की, इसमें गौर करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। 50-60 हज़ार रुपये जिसकी आज के दौर में 50,000 भी तनख्वाह है, तो उस बेचारे को हर वक्त ही ज़रूरत है। वो हर वक्त, भाई आप ज़कात तो नहीं दे रहे ना, आप तो तोहफा दे रहे हैं, नफली नीयत से दे दें, तो चाहे वो गोश्त हो चाहे वो रकम हो। मैं तरगीब के लिए एक इस्लामी भाई ने, लिस्ट है मेरे पास, तकरीबन 35 जानवर उन्होंने मुख्तलिफ अपने मुलाजमीन और रिश्तेदारों में तकसीम किए, तो उन्होंने फिर एक लिस्ट बनाई कि मुझे वो कुर्बानी किन किन के इसाले सवाब के लिए करनी, अपनी वाजिब कुर्बानी इसके अलावा है उनकी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शायद किसी को अगले सालों के लिए तरगीब मिल जाए। तो उन्होंने माशाल्लाह पहले तो पंजतन पाक यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम, मौला अली शेर खुदा, बीबी फातिमा खातून जन्नत, इमाम हसन, इमाम हुसैन, फिर उसके बाद बकिया 3 जो खुलफाए राशिदीन हैं उनके नाम उन्होंने किए। फिर हज़रत बीबी आमना अमीर हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की वालदा माजिदा, बीबी हलीमा सादिया, नबी पाक के वालिद गिरामी, फिर उसके बाद हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा, बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत बीबी नफीसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ये भी बड़ी मुबारक हस्ती हैं। फिर उसके बाद सुबहान अल्लाह उन्होंने हज़रत हमज़ा सैयदुश्शुहदा का नाम भी था, हज़रत मुसअब बिन उमैर, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी, फिर कौलिया कामलीन में गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दाता हुजूर, फिर उसके बाद आगे चलें तो हज़रत इमाम मूसा काज़िम, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, मौलाना जामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, हज़रत सुलेमान जज़ोली रहमतुल्लाहि तआला अलैह, सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, पूरी लिस्ट मेरे सामने है। और फिर उसके बाद उन्होंने अपने ख़ानदान के मरहूमीन, और उसमें भी माशाअल्लाह उन्होंने दावत इस्लामी के जो मुबल्लिगीन या इस्लामी भाई दुनिया से गए उनकी भी नीयतें हैं। तो माशाअल्लाह ये बड़ी कमाल की एक नीयत है, और आपका उनके घर में भी खुशी दाखिल हो रही है, और इन बुजुर्गों का भी इंशाअल्लाह फैज़ान मिलेगा। एक मुबल्लिग हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत का, माशाअल्लाह इनके भी मदरी फूल लेते हैं। 1-2 कॉल्स ले लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। जी, कॉल्स दीजिएगा। मेरी तरफ से आप तमाम को बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं सवाल ये करना चाहता हूँ इस प्रोग्राम में कि हज पे अगर कोई इंसान चला जाए और उसके पास पैसे ना हो कुर्बानी करने के, तो क्या उसका हज हो जाएगा? और वो खुद से जा रहा है, वो मतलब मुसलमान है मगर उसको बिल्कुल पैसे जमा कर लिए उसने किसी तरह कि मैं हज पे जाऊंगा, एक ख्वाहिश है जो पूरी करे, तो और उसके पास पैसे खत्म हो गए कुर्बानी के, तो वो क्या करे? ठीक है, एक और कॉल दे दीजिएगा। मेरा नाम आफ्ताब अहमद अत्तारी है, मैं डेरा इस्माइल खान से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह कुर्बानी क्यों प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। मुफ्ती साहब की बारगाह में मेरा एक सवाल है कि फजर की नमाज के बाद कुर्बानी के पहले दिन जानवर को करंट लगने से जानवर मर गया, तो आया ये हमारी तरफ से कुर्बानी हो गई या इस जानवर की जगह दूसरा जानवर कुर्बान करना होगा? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वेरी टिपिकल क्वेश्चन। दोनों का जवाब लेते हैं। मैं पहले एक मकतबतुल मदीना का प्यारा सा रिसाला है, बेटा हो तो ऐसा, उसमें तफसीर जमल के रेफरेंस से ये लिखा हुआ है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के फ़िदिये में जो मेंढा यानी दुम्बा ज़िबा फरमाया था, उसके बारे में अक्सर मुफस्सरीन का कहना यह है कि वो मेंढा जन्नत से आया था, और ये वही मेंढा है जिसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत हाबील ने कुर्बानी में पेश किया था। सुभान अल्लाह। यानी आप गौर करें कि वो इब्तिदा कुर्बानी की कहाँ से हुई है, और फिर वो मेंढा जन्नत से आकर हज़रत इस्माइल की जगह ज़िबा हो रहा है, और फिर सुन्नत इब्राहिमी का सिलसिला शुरू हो गया। मुफ्ती साहब, हज करने गए, कुर्बानी के पैसे नहीं हैं, क्या होगा? हज में 2 तरह की कुर्बानियाँ होती हैं। एक तो हज के शुक्राने की कुर्बानी जो हज तमत्तो और हज किरान करने वाला होता है, ठीक है, उस पर ये वाजिब होती है। ठीक है। और दूसरी कुर्बानी ईद की कुर्बानी होती है, और ये भी वाजिब इस्तिताअत के साथ होती है। ठीक है। हज तमत्तो और किरान वाले को तो करनी है, और लेकिन जो ईद की कुर्बानी है इसके लिए जो शराइत है उनमें से एक शर्त मुकीम होना है और एक शर्त इस्तिताअत होना है। अगर वहाँ पर वो शख्स मुकीम है, यानी मीना में जाने से पहले अगर 15 दिन या उससे ज़्यादा क़याम उसका मक्के में है तो वो मुकीम है, और इस्तिताअत भी है, तो ये कुर्बानी वाजिब होगी, वरना ये कुर्बानी वाजिब नहीं है। तो इनका जो सवाल है ग़ालिबन पहली कुर्बानी से के ताल्लुक़ रखता है। सही। तो उसके लिए जो बयान किया गया वो 10 रोज़े हैं,
کہ وہ 10 روزے رکھے، لیکن ان روزوں میں پھر تفصیل ہے کہ 3 روزے پہلے رکھے گا اور 7 روزے جو ہے وہ بعد میں رکھے گا. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی قربانی کا جو ہے وہ بہترین بدل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ تو حج کی قربانی میں، اور نارمل کو بقرعید کی قربانی میں تو اگر پیسے نہیں ہیں تو پھر تو قربانی نہیں. وہ میں نے عرض کیا نا کہ استطاعت اور مقیم ہونا. اگر وہ مقیم نہیں ہے، اگرچہ استطاعت ہے تب بھی واجب نہیں ہے. اگر مقیم ہو چکے اور استطاعت نہیں ہے تب بھی واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ایک سوال اور تھا کہ وہ قربانی کا جانور کرنٹ لگنے سے اگر مر گیا، اللہ پاک رحم فرمائے. کرنٹ لگنے سے جانور مر جائے تو ظاہر ہے کہ وہ مردار ہی ہو جاتا ہے، اور قربانی ان کی نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ اس کے بعد بھی صاحب استطاعت ہیں تو ان پر اب بھی قربانی کرنا واجب ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ اگر کسی کا جانور اس نے قربانی کے لیے وہ لے کر آیا اور وہ بیمار ہو گیا، اور ایسا بیمار ہو گیا، اتفاقاً مجھے کل رات تقریباً 2 بجے ایک میسج آیا، کہہ رہے دعا کر دیں کہ میرا جانور قربانی کے وقت تک زندہ رہ جائے. میں نے کہا ایسا کیا ہو گیا؟ تو کہہ رہے اس کو پرابلم ہو گئی، طبیعت خراب ہو گئی اس کی. تو میں یہ سوچتا رہا کہ اگر ان کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ یہ کسی طرح نہیں زندہ رہے گا بالکل، تو اگر ذبح نہیں کریں گے اور وہ مر گیا پھر تو مردار ہو جائے گا. پھر تو نہیں کھا سکتے نہیں، مردار تو کسی کام کا نہیں رہے گا، کسی کام کا نہیں. تو پھر اگر اس کو ذبح کر دیں کہ بھئی کم از کم اس کا گوشت اور باقی چیزیں استعمال میں آ جائیں، تو وہ صبح صادق سے پہلے یا 1 دن پہلے قربان کرنا پڑا تو اب وہ قربانی تو نہیں ہوگی نا. دیکھیں، شہر میں تو یہ شرط ہے، صرف صبح صادق سے وقت تو شروع ہو جاتا ہے قربانی کا. ٹھیک ہے. لیکن شہر میں شرط ہے کہ عید کی نماز پورے شہر میں اگر کسی بھی جگہ وقت کے اندر عید کی نماز ادا کر دی گئی تو اس کے بعد قربانی اگر کوئی کرے گا تو قربانی ہوگی. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے. لیکن جس طرح جانور کی کیفیت ہے تو جانور کے لیے یہ ضروری ہے کہ اتنا تو ہو کہ چل کر قربان گاہ میں جا سکے. اچھا، بالکل پڑا ہوا ہے. تو اب جو بالکل بیٹھ گیا تو اس کی تو قربانی بھی نہیں ہوگی. اچھا اچھا. اور اگر اب اس میں جس نے جانور لیا ان کی بھی 2 صورتیں بنیں گی. اگر تو وہ شریف فقیر تھا یعنی قربانی واجب نہیں تھی، تب تو ان کو یہی والا جانور صدقہ کر دینا ہے، قربان کر دینا ہے. اگر قربانی کے وقت تک زندہ رہا تو قربانی کریں، اس کی ہوگی. اور اگر جو ہے وہ قربانی کے وقت سے پہلے ان کو غالب گمان ہے کہ یہ چلا جائے گا تو پھر اس کو ذبح کر دیں. قربانی ان کی نہیں ہوئی، لیکن ان پر اب قربانی واجب نہیں ہوگی اگر ان پر قربانی پہلے واجب نہیں تھی. اچھا، نہیں تھی. اگر قربانی واجب تھی تو پھر ان پر لازم ہوگا کہ کوئی حصہ لے لیں، یعنی اگر وہ استطاعت اب رکھتے بکرا ہیں لے آپ لیں. نے کہا جی، اگر استطاعت اب بھی ہے کوئی بکرا لے لیں، کوئی حصہ لے لیں، قربانی تو ان کو کرنی پڑے گی. ٹھیک ہو گیا. مجھے اس سے یوں سمجھیے کہ ایک مسکرانے والا واقعہ یاد آ گیا کہ حج کے دن تھے اور مجھے کسی نے ذمہ داری دی کہ بھائی ہمارے پورے قافلے والوں کی قربانی آپ نے کرنی ہے. تو غالباً قبلہ مفتی قاسم صاحب ساتھ تھے یا مجھے یاد نہیں ہے. ہم 2-3 اسلام بھائی گئے منڈی نا، اور سارے لوگ احرام پہن کے انتظار کر رہے تھے کہ ہم قربانی کریں گے. تو ہم نے سوچا کہ یار 7 حصے ہیں تو کیوں نہ گائے لے لیں. تو ہم نے گائے لے لی. جیسے ہی گائے لی اور ہم کسائی وغیرہ کا انتظام کرنے گئے تو وہ گائے کو نا کسی ٹرالی پہ لا رہے تھے جہاں پر وہ قربان کرنا تھا. تو جب ٹرالی پہ لے کر آئے تو وہ کھڑی نہ ہو. اچھا، مجھے وہ مسئلہ یاد تھا کہ یہ تو قربان گاہ تک اگر خود ہی کھڑی ہو کر نہیں جا سکتی. میں نے کہا یا اللہ، 7 لوگوں کے حصے ہیں اور اس میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تو ہمارا تو حج بھی ہے. اب بڑی کوشش کی، اس کو ہلا رہے ہیں جلا رہے ہیں، وہ کھڑی نہ ہو کھڑی نہ ہو. تو میں نے کہا گئی بھائی. پھر میں نے مفتی صاحب کو فون کیا تو مفتی صاحب نے بھی یہی مسئلہ بتایا. اب میں بات کر رہا ہوں تو اسی دوران وہ کھڑی ہو گئی. تو میں نے کہا یا اللہ، میری عزت رہ گئی اور خرچہ بھی ہزاروں ریال میں تھا. میں تو پیسے بچانے گیا تھا کہ یار 7 بکرے لوں گا، اس کی بجائے بیچارے سب مل کے گائے ہو جائے گی تو تھوڑا ان کا بچت ہو جائے گی. اور مجھے سب نے کہنا تھا بھائی آپ نے پیسے ہی ضائع کر دیے. آپ نے چیک نہیں کی گائے کو؟ اچھی فرسٹ کلاس چل رہی تھی. پھر مجھے پتا چلا کہ اس میں کوئی بعض اوقات ایسا نفسیاتی کوئی پرابلم ہو جاتا ہے یا ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتی. پھر کسی صورت خرید نہ ہونا، نئی جگہ پہ بھی جانور پریشان ہو کچھ جاتا ہے. کچھ ایسا ہوتا ہے، کچھ جگہ چینج ہوئی یا اس کو لگ گیا کہ ذبح ہونے والے. لیکن یہ واقعی میرے لیے ایک نیا ایکسپیرینس تھا اور آپ نے یہ بات کہی تو میں پورا اس ماحول میں چلا گیا. ابھی چند دن پہلے کسی کا پتہ لگا کہ بکرا چھت پہ لے کر آیا، اس کو باندھا نہیں. ہاں، تو قربانی سے 1-2 دن پہلے ہی بکرے نے نیچے چھلانگ لگا دی. اللہ اکبر. اچھا، اب کراچی کا ماحول ہے، آخری دنوں میں رات بیٹھے ہوتے نا نوجوان ساری رات، تو بیٹھے ہوئے تھے حالانکہ 3-4 بجے کے. تو انہوں نے فوراً شور مچایا اور اس کو چھری چلا کے ذبح کر دیا. تو وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ٹرالی میں وہ بیٹھ گئی، جی، تو ہوا یہ ہے کہ ویسے نارمل چھتوں پہ بہت سارے لوگ جانور پالتے ہیں لیکن وہ عادی ہو جاتا ہے، مانوس ہو جاتا ہے، تو پریشان نہیں ہوتا. تو بعض اوقات گاڑی کے اندر بھی جب اس کو سوار کرتے ہیں
تو کچھ دیر کے لیے وہ پریشان ہو جاتے ہیں. ایسا معاملہ ہوتا ہے. کرنٹ والا معاملہ, یہ چھت والا, تو جانوروں کی حفاظت کا اہتمام بہرحال ضروری ہے. اور واقعی یہ جانور شہروں میں رہنے کے عادی نہیں ہیں. ہم زمین پر ان کو کنکریٹ کی زمین پر کھڑا کر دیتے ہیں, تو اب وہ بیچارے اپنی ہی گوبر یا اپنی سمجھے کہ گندگی میں گر کر زخمی بھی ہو رہے ہوتے, تکلیف تو ہو ہی رہی ہوتی ہے نا. تو اگر ایسا کرنا بھی ہے تو کوئی ریت وغیرہ بچھائیں. اب تو ماشاءاللہ کئی جگہوں پر بڑا اچھا انتظام ہم نے دیکھا کہ ان کے لیے پراپر انتظام, بلکہ اب تو جن کے بڑے جانور ہوتے ہیں میں نے دیکھا ہے وہ گوالا بھی ساتھ ہی آتا ہے, جس نے اس کو پالا ہوتا ہے نا اس کے بندے بھی ساتھ آتے ہیں تاکہ وہ قربانی تک اس کی ٹیک کیئر بھی کرتے ہیں. تو جتنا ہو سکے ان کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ ہونا چاہیے. حضور کیا فرمائیں گے آج کے اس موضوع کے حوالے سے؟ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے استاد محترم نے شروع کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام پر جو آزمائشیں آئیں ان کا تذکرہ کیا ہے استاد صاحب نے, تو اس کی تو ایک مختصر سی جھلک ہم سن چکے ہیں اور 12 آپ تو مدنی چینل کے پروگرامز میں وہ بیان بھی کی جا رہی ہیں. تو اس کے تحت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام جو ان آزمائشوں پر پورے اترے, تو اس کے پیچھے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو جذبہ محبت الہی ہے, اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ سے جو آپ کی محبت ہے, وہ ایک بڑے توانا انداز میں ہمیں نظر آتا ہے. تو اس ضمن میں تفسیر روح البیان میں ایک حکایت بیان کی گئی ہے, اور اس کو بیان کرتے ہوئے یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح فرشتوں نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کی حکمت اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی بارگاہ میں پوچھی تھی, تو اسی طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیل بنائے جانے کی حکمت بھی پوچھی. واہ واہ واہ. تو رب ذوالجلال جل وعلا نے اس پر ایک فرشتے کو انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رستے پر کھڑا کر دیا. اچھا, فرشتوں نے عرض کیا تھا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ رب کے خلیل ہیں, لیکن ان کے پاس مال و دولت تو کافی ہے, یعنی اس اعتبار سے کہ اس زمانے میں جو ایسٹ تھا, اس زمانے میں جو مال کا تھا وہ مویشی اور اس طرح کی چیزیں ہوا کرتی تھیں. تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس وقت 5000 بکریوں کا ریوڑ تھا. تو فرشتے عرض کر لیں گے کہ 5000 بکریوں کے ریوڑ ہے, اتنے مالدار ہونے کے باوجود یہ اللہ کے خلیل ہیں. تو رب ذوالجلال جل وعلا نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رستے پر کھڑا کیا, اور حکم ہوا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے گزریں تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے نام کی تسبیح بیان کرنی ہے. اب جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہ بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ وہاں سے گزرنے لگے, اور وہ فرشتہ انسانی شکل میں ایک رستے پر کھڑا ہوا, بلند ٹیلے پر کھڑا ہوا, تو اس نے بلند آواز سے صدا لگائی, سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اب جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جذبہ عشق الہی تھا وہ پورے اپنے جوش کے ساتھ اس نے جوش مارا. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اے میرے رب کا ذکر کرنے والے, اس تسبیح کو دوبارہ سنا, میرا جو آدھا مال ہے وہ تیرا ہوا. اللہ. تو وہ فرشتے نے دوبارہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی تسبیح بیان کی, سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے رب کا ذکر کرنے والے, میرے رب کا ذکر مجھے دوبارہ سنا, میرا سارا مال تیرا ہے. تو وہ جو فرشتے تھے, ان فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خلیل بنایا گیا ہے, یہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ سے محبت کا ان کا انداز یہ ہے. تو جس طرح فرشتوں نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کو تسلیم کیا تھا, اس طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا خلیل ہونا بھی انہوں نے تسلیم کیا. تو یہ جتنی بھی ہم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ابتلا اور آزمائشیں آئیں اور ان میں وہ بڑے کامیاب ٹھہرے, اور قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے مختلف مقامات پر ان کی کامیابی کو گویا کہ بیان بھی فرمایا, اور ارشاد فرمایا اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن, کہ جب اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بعض آزمائشوں سے آزمایا تو ان آزمائشوں پر وہ پورے بھی اترے, تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وہ سند بھی عطا فرما رہا ہے. ایک تو سند, پھر اس کے ساتھ جو انعام باری تعالی ہے, ارشاد فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما. یہ ریوارڈ اور انعام مل رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو. ایک تو سند جاری ہوئی کہ جو ان پر امتحانات تھے, چاہے وہ ان باطل خداؤں کی جو عبادت کے ماحول کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید باری تعالیٰ کا پرچم اٹھایا, اور پھر انہیں نار نمرود میں جانا پڑا, اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی پوری فیملی کو بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑ کر آنا پڑا, اور پھر اپنے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی بارگاہ میں قربان کرنا پڑا. ان سارے جو مراحل ہیں ان کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کامیابی کے اندر جو ایک بڑا جذبہ کار فرما ہمیں ملتا ہے, وہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی محبت ہمیں جو ہے وہ ملتی ہے. اور اس کے اندر جو ہے وہ ڈاکٹر اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے, میں چاہوں گا کہ وہ بھی ذرا ایک جو ہے وہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں, ایک جو عقل ہوتی ہے نا, ہمیں یہ ترغیب ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی محبت میں ہمارا کوئی بھی عمل ہو
اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی محبت کو مقدم رکھیں. وہ کہا جاتا ہے نا کہ عقل جو کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. تو وہ کہتے ہیں کہ عقل کی جو پختہ ہونے کی نشانی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ نتائج پر غور کرتی ہے، جبکہ عشق نتائج پر غور نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں کہ پختہ ہوتی ہے عقل، پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل. عقل تب پختہ کہلاتی ہے جب وہ مصلحت اندیش ہو، یعنی نتائج پر غور کرے پھر وہ عمل کرتی ہے. اور عشق اگر مصلحت اندیش ہو تو ہے خام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. کہ ابھی جو عقل سوچو بچار میں مطلع، اگر عقل پر چلتے تو پھر آگ جو جلانے والی ہے. عقل نے آگ نے یہ نہیں دیکھنا تھا کہ یہ کون ہے، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے عشق میں ڈوب کر اس نار نمرود میں جانے کے لیے تیار ہو گئے تو پھر حکم باری تعالی ہوا یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ عشق الہی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی جو محبت ہے اور جو عشق حقیقی کی جو تعریف بیان کی گئی ہے وہ تو ہے ہی یہ کہ العشق نار یحرق ما سوی اللہ. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی محبت ہوتی وہ ہے جو اللہ کے سوا ہر ایک سے بیگانہ کر دیتی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خلیل بنایا. اس کے اندر ایک بنیادی جو جذبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے وہ آپ کا جذبہ عشق الہی ہے. اور ہمیں بھی جو ہے وہ اس معاشرے کے اندر غور کرنا چاہیے کہ اب جو ہے ہم قربانیاں کرتے ہیں، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. لوگ جو ہے وہ قربانیاں کرنے کے بعد اپنے جانوروں کی جو پرانی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ بڑی محبت کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انسیت ہو جاتی ہے. تو جانوروں سے محبت ضرور ہے اور جو جس سے محبت ہو وہ قربان کرنے کی ترغیب بھی ہے، لیکن اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جانور سے محبت تو ضرور ہے لیکن بنیادی جو عنصر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی محبت ہمارے سامنے ہونا چاہیے. کیا خوبصورت بات ہے. اور ناظرین واقعی ایسا ہے کہ عقل کو تنقید سے فرصت کہاں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. اور بڑی پیاری بات پنجابی شاعر نے کہی نا کہ عقل عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے، عقل مندہ ایویں عمرہ گالیاں. تو بعض اوقات عشق کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو عقل میں تو نہیں آتے مگر سبحان اللہ اس کی قبولیت کا درجہ بھی بہت بلند و بالا ہوتا ہے. ناظرین بہت خوبصورت گفتگو جاری ہے اور قربانی کا موضوع تو ایسا ہے کہ ہم اس پہ بات کرتے چلے جائیں. اب یہاں ایک اور گزارش میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا. یہ وطن ہمارا ہے، یہ شہر ہمارا ہے جس شہر میں آپ رہتے ہیں، اور یہ محلہ بھی ہمارا ہے. قربانی آپ نے کر لی ہے اور اب اس کے بعد آپ شاید اپنے گھروں میں بیٹھ کر لنچ انجوائے کر رہے ہوں گے اور رشتہ داروں سے مل رہے ہوں گے اور ماشاءاللہ گوشت کی آئٹمز بن رہی ہوں گی. بالکل کھائیے، مگر جو باہر آپ قربانی کر کے آئے ہیں اس کی جو آلائشیں ہیں، اس کی جو جناب جو گندگی جو بھی معاملات وہاں پر ہیں، کیا وہ صاف ہو گیا کہ نہیں؟ یہ ذمہ داری بھی میری اور آپ کی ہے. آپ نے لاکھوں روپے کا جانور قربان کیا ہے، اگر آپ کے پاس گورنمنٹ کے اداروں کی طرف سے یا صفائی کرنے والے اب تک نہیں پہنچے تو تھوڑے سے چند 100 روپے مزید خرچ کر کے اپنے گھر کے باہر کا تھوڑا سا حصہ صاف کروا لیں، کیونکہ یہ بھی وطن میرا ہے، یہ محلہ میرا ہے. ہمارا اسلام جہاں قربانی کا درس دیتا ہے وہاں صفائی کا درس بھی دیتا ہے. کئی محلوں میں بعض اوقات کئی دنوں تک یہ آلائشیں پڑی رہتی ہیں، اس کے بعد بیکٹیریا آ جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے یا دیگر جناب چیزیں ہو جاتی ہیں اور پھر تعفن پھیلتا ہے، بدبو پھیلتی ہے. ہم نے اس محلے میں رہنا ہے تو پلیز جس طرح اپنے گھر کو اپنا سمجھتے ہیں، اپنے گھر کی باہر کی چند فٹ کی جگہ کو بھی اگر اپنا ہی سمجھ لیں اور اس کی صفائی کا انتظام کر لیں تو محلہ صاف ہو جائے گا، پورا شہر صاف ہو جائے گا اور اللہ چاہا کہ ملک بھی صاف ہو جائے گا. تو امید رکھتا ہوں اس پر بھی آپ سب ضرور توجہ دیں گے. ناظرین اب ہم اپنے الگ موضوع کی طرف چلنے لگیں گے. کالز اگر ہیں تو دے دیجئے، پھر ہم انشاءاللہ ہمارا موضوع پھر تبدیل ہو جائے گا اور وہ بہت اور پر لطف موضوع ہو جائے گا. جی بتائیے، کال دیجئے گا. ماشاءاللہ پروگرام بہت پیارا ہے آپ کا. عبداللہ بھائی سے میں نے پوچھنا یہ ہے کہ قربانی کا ایام چل رہے ہیں تو بہت سارے مریض ایسے ہوتے ہیں جو گوشت نہیں کھا پاتے، تو کیا وہ سنت کی نیت سے کھا لیں یا ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں؟ جی مفتی صاحب، یہ شرعی مسئلہ تو نہیں ہے. بہرحال یہ ہے کہ جو سنت کی نیت سے مریض کے کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنی پلیٹ اس کے سامنے رکھی ہے وہ اس کو اول سے لے کر آخر تک پوری صاف کر دے، بلکہ اگر سنت پوری کرنی ہے تو تھوڑا سا بوٹی کا ایک کنارہ بھی منہ میں رکھ لے تو اس سے جو ہے وہ سنت کی ادائیگی کا انشاءاللہ ثواب مل جائے گا. باقی جو زیادہ کھانا ہے تو ڈاکٹر سے مشورہ، اور اگر اتنا بھی ڈاکٹر کھانے سے منع کرتے ہیں تو پھر نیت ہے تو پھر ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. ہاں نیت یہ سنت خالی بیماری کے دوران نہیں ہے، ساری زندگی ہے، اس سے پہلے بھی تھی. تو بعض اوقات بہت چوزی ہو جاتے ہیں تو عمل جو ہے وہ بہت سارے مواقع ہمیں ملتے رہتے ہیں، اس کو بھی غور کرنا چاہیے. کھا لے جی
جی جی شوربہ پی لے، اس کی یخنی پی لے، اگر وہ بھی ڈاکٹر اجازت دیں. اپنے مریضوں کو اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے. یہاں ایک بات ضرور میں عرض کر دوں کہ گوشت آپ کے گھر میں شاید وافر ہوگا، آ بھی رہا ہوگا، گوشت کافی آ رہا ہے، مگر پیٹ آپ کا اپنا ہے. مہربانی کر کے اپنی صحت کا خیال رکھیے گا. جہاں ان دنوں کسائیوں کو، قصاب لوگوں کو بڑا روزگار ملتا ہے، سنا ہے ڈاکٹر بھی بڑے مالا مال ہو جاتے ہیں، اور اگلے چند دنوں بعد اب کلینکس پہ اور ہسپتال میں سنا ہے رش لگنے لگ جاتا ہے. تو ایسا نہ کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں. یہ پیٹ بھی آپ کا ہے، یہ صحت بھی آپ کی ہے، اور انشاءاللہ اعتدال کے ساتھ کھائیں گے. لوگ کہتے ہیں یار قربانی کا گوشت ہے، بڑی برکت والا ہے، کھاؤ کچھ نہیں ہوتا. تو جناب والا، ہمارے جسم کی تو ایک کیپیسٹی ہے نا، اس کیپیسٹی کے ساتھ آپ اپنے جسم کو استعمال کریں. جتنا کھا سکتے ہیں اتنا کھائیں. ان دنوں بھی تھوڑا بہت فائبر کے لیے سبزی کا استعمال کریں، سلاد کا استعمال کریں. گوشت ٹوٹلی پروٹین ہوتا ہے. آپ صرف پروٹین انٹیک کرتے رہیں گے اور ساتھ کچھ اور نہیں کھائیں گے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں اب تو روٹی بھی نہیں کھانی بھائی، ٹھیک ہے نا. تو ایسا نہ کریں. آپ ان تمام چیزوں کا تھوڑا تھوڑا ریشیو رکھیں. کچھ سلاد بھی لیں، کچھ فروٹس بھی لیں، سبزی بھی کچھ ساتھ رکھیں، تاکہ پیٹ جو ہے وہ اعتدال کے ساتھ بھرا جائے. ورنہ ہماری باڈی بھی تو اس قابل نہیں. گرمی کے بھی دن ہیں تو اپنی صحت کا ضرور خیال رکھیں. بھی آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز میں چاہوں گا کہ ماشاءاللہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب کسی ایک موضوع پر بار بار کلام کیا جاتا ہے تو پازیٹیو چینج بھی نظر آتا ہے. صحیح ہے. تو اب جیسے صفائی پر ماشاءاللہ میڈیا میں بھی بات ہوتی ہے، ویسے بھی بات ہوتی ہے، اب تو مساجد میں ائمہ کرام بھی بات کرتے ہیں. تو کیا آپ کے سامنے کچھ ایسے واقعات آپ نے دیکھے بلڈنگز میں، یا تاکہ جب ہم کوئی پازیٹیو بات شیئر کرتے ہیں تو لوگوں کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے کہ یار سارے ایسے نہیں ہیں. میں تو کوئی اگر پچھلے 5 7 10 سال میں کوئی فرق دیکھا ہو تو بہت سارے فرق. قربانی میں تو اتنے ماشاءاللہ فرق دیکھے ہیں کہ پہلے تو یہ جو بانٹنے والا، جیسے میں نے کہا جانور بانٹنے والا، اب یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے. آج میں اپنی بلڈنگ میں جب گیا تو قربانی ذبح ہو رہے تھے. ہمارے جانور تھوڑا لیٹ تھے، تو ماشاءاللہ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہتے ہیں 2 بڑے جانور قربان کیے ہیں، مجھے تھوڑا سا گوشت چاہیے، اس کے بعد میں نے بانٹنا ہے. تو اگر آپ دعوت اسلامی والوں کو بتا دیں یا کسی کو کہہ دیں تاکہ غریب علاقوں میں جا کے بڑھ جائے. یعنی یہ جو بانٹنے والی سائیڈ ہے یہ لوگوں میں بہت ماشاءاللہ بڑھتی جا رہی ہے. سیکنڈلی جو آپ نے صفائی والی بات کی، صفائی کا بھی ماشاءاللہ خاص طور پہ جو میں نے تو دیکھا ہے کہ جو اصل میں ہوتا ہے کہ انڈیویجول سستی کرتا ہے. جس کا اپنا گھر ہے اور اس نے خود قربانی کرے، کہ میں اکیلے اپنے جانور کی صفائی باہر کہاں سے کرواؤں گا، اور جناب میں اکیلا جانور کو اس پراپر انداز سے کہاں ٹیک کیئر کروں گا. لیکن جہاں محلے میں یا بلڈنگوں میں سب مل کر جانوروں کو ٹیک کیئر کرنے کا نظام ہے نا، وہاں بڑا اچھا یہ ہو گیا کہ باقاعدہ ریت بچھائی جا رہی ہے، پراپر ایک باڑے کا نظام بنایا جا رہا ہے، ان کے چارے کا خیال رکھا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد جیسی قربانی ہو جاتی تو پھر کیونکہ سب نے پیسے دینے ہیں، یعنی وہاں تو باقاعدہ ہمارے یہاں تو ریٹ ہوتا ہے نا کہ بھائی آپ نے ایک جانور کے 10 دن کے اتنے پیسے دینے ہیں، تو اس میں اس کا سنبھالنا بھی شامل ہے، بعد میں صفائی بھی شامل ہے. تو وہ سب چیزیں مینج ہو جاتی ہیں. تو یہاں اصل پرابلم وہ شاید زیادہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو اکیلے کر رہے ہوتے ہیں قربانی. تو اس کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ اس کو بھی آسان ہو جائے گا. وہ سب ایک مسئلہ میرے ذہن میں تھا کہ اب جیسے جس کی قربانی تاخیر سے ہے، یا تو پہلے دن تاخیر سے قربانی وہ دوسرے دن کر رہا ہے، تو اس کے ناخن اور بال کا معاملہ کیا ہوگا؟ یہ قربانی سے ساتھ ہے یا عید کی نماز کے ساتھ ہے؟ ویسے بہتر تو یہ ہے کہ قربانی کے بعد کرے، لیکن اگر عید کے بعد بھی کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اصل تو عید کے ساتھ ہے، عید کی نماز کے بعد کر لیں. تو آج میں بھی تھوڑا سا جو ہے نا کنفیوز تھا، اور مجھے تو خیر آج بڑا زبردست ایک تجربہ بھی ہوا. چلیں شاید کسی کو فائدہ ہو جائے. اصل میں ہمارے یہاں نا ایک بڑا شوق یہ کہ جو کام کرنا ہے وہ پیک ٹائم میں کرنا ہے. تو پیک ٹائم میں کرنے کا بے شک اچھا بھی ہے، لیکن اس کے بڑے کانسیکوینسز بھی ہیں. کسائی گڑبڑ قسم کا آ گیا اور اس کو تجربہ ہے نہیں، اور مجھے کچھ لوگ تو کہتے ہیں سب سے پہلے میرا کاٹنا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی کا اس سے پہلے نہیں کاٹنا ہے. تو وہ سب سے پہلے والی جو کہانی ہے نا، اس کے چکر میں بعض اوقات کچھ لوگ بہت تکلیف میں بھی آ جاتے ہیں. تو میرا آج پلان یہ، میں نے اپنے ساتھ یہ کیا کہ میں نے کہا تھوڑا سا میں آرام سے، کیونکہ ٹرانسمیشن بھی کرنی تھی، تو میں نے کہا ہم 12 ساڑھے 12 بجے دوپہر کو قربانی کریں گے. تو میں نے اپنی بلڈنگ میں کہا یار کہ آپ کے کسائی جب فارغ ہو جائیں کساب، تو جو اچھے ہوں مجھے دے دیجیے گا. انہوں نے کہا ہمارے بہت اچھے ہیں. میں جب 12:30 1 بجے ان کو فون کیا تو کہتے ہیں عبدالحبیب بھائی آپ کی بچت ہو گئی. کہہ رہے کیوں؟ کہہ رہے میں نے تو اپنے کساب سے بھی جو کٹوایا میرا بھی معاملہ خراب ہوا، پھر انہوں نے کہا تھا میں آپ کے لیے سیکنڈ ایک بندہ رکھا تھا، وہ معاملہ بھی خراب ہو گیا. اب ہم نے یہ ضرور دیکھا کہ بلڈنگ میں جو سب کے کسائی کاٹ رہے تھے نا، اس میں ایک بڑا زبردست تھا، آپ کے لیے ہم نے وہ چوز کر لیا ہے. تو میں جناب بڑے سکون سے نیچے آیا، جو سب سے بیسٹ کسائی تھا اس نے، اچھا رش بھی نہیں تھا اس کے پاس، ٹھیک ہے نا، ہم نے ذبح کیا. میں اس کو اب جانور حوالے کر کے ٹرانسمیشن کر رہا ہوں، وہ امید ہے وہاں گوشت وغیرہ تو بڑا. ہاں مجھے فیڈ بیک، اچھا یہ مجھے فائدہ ہوا نا کہ بھائی سارے ٹیسٹ ہو گئے، اب اس کے بعد جو بیسٹ تھا نا وہ ہمیں مل گیا. تو اگر تھوڑا سا ضروری نہیں ہوتا صبح کرنا ہے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ گھر میں گوشت بھی بنانا ہوتا ہے، تقسیم بھی کرنا ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات گرمی بھی اتنی ہوتی ہے کہ اگر آپ سکون سے بھی کر لیں تو قربانی تو ہو جائے گی نا. غروب آفتاب سے پہلے تو بلا کرات روشنی میں آپ کی سارے معاملات ہو سکتے ہیں. روشنی میں بھی بلا کرات ہو سکتی ہے. اصل میں اندھیرا
ہاں۔ جس کی وجہ سے جانور کے ذبح کرنے میں جو ہے وہ رگیں کٹنے میں مسئلہ ہو جائے، تو اگر روشنی کا بالکل صحیح انتظام ہے تو کوئی کراہت نہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل آپ کا ایک فارمولہ ہے نا حج پہ بھی ہے بالکل کہ ہر کام سیکنڈ ہاف میں کرے، بالکل ایسا یعنی ہی۔ رمی یہ جمرات میں نے ہو گئی۔ پہلی بار قربانی سیکنڈ ہاف میں کی، لیکن میں تو میں نے کہا یہ تو زبردست ہو گیا بھائی۔ اچھا رش بھی نہیں، اچھا ہوتا کیا ہے کہ جو قصاب کاٹنے والے تھے ان کو اگلی جگہ پہ جانا ہوتا ہے، تو وہ نہ آپ کا گوشت ٹھیک بنائیں گے، اور ان کو بعض اوقات تو آدھا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، میں ابھی آ رہا ہوں صاحب تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں، تو آپ کا آدھا بکرا جانور کٹا ہوا ہے وہ غائب ہو گیا، بعض اوقات خالی جو ہے وہ چھری پھیر کے آگے نکل جاتے ہیں، کیونکہ اب یہ کہاں جائے گا، اب کہیں نہیں جائے گا۔ چھری پھیر کے اس کو انگیج کر لیا نا۔ بلکہ جن صاحب کو میں نے کہا تھا نا کہ آپ نے میرے لیے قصاب کا انتظام کرنا ہے، کہتے میرا تو یہ حال ہوا کہ میں نے ذبح کسی سے کروایا، گوشت دوسرے سے بنوایا، تو کہہ رہے ہیں آپ اسی سے کروا لیں، تو میں نے کہا چلیں یہ زبردست ہو گیا۔ گاڑی والے بھی کرتے ہیں نا، آدھی گاڑی کھول کر دوسرے کی پکڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ تو پھنس گئے اس کے ساتھ، ماشاءاللہ۔ یہ ویسے یہ دیگر کاموں میں بھی جو ہے نا وہ محاورہ مشہور ہے کہ بھائی یہ بندے سے کام کراؤ گے نا چھری پھرا کے چلا جائے گا، اس کے بعد گوشت بنانے کے لیے اس کا انتظار کرتے رہو، تو کام کمپلیٹ جو کرے ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک تجربات کی دنیا ہے، اور اب ایک اور تجربات کی دنیا کی طرف چلیں گے، اور سبحان اللہ اس کا موضوع ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب غذائیں اور مشروبات۔ یہ چلتے ہیں اس پروگرام کی طرف۔ رحمتیں دو جہاں، رحمتیں دو جہاں، رحمتیں دو جہاں، رحمتیں دو جہاں، رحمت للعالمین کی ہو گئی جلوہ گری، رحمت للعالمین کی ہو گئی جلوہ گری۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں پیارے اسلامی بھائیوں، کھانا تو ہم بھی کھا رہے ہیں اور کھاتے رہتے ہیں، مگر وہ غذائیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال فرمائیں، وہ مشروبات جو نبی پاک نے نوش فرمائے، سبحان اللہ ان کی کیا بات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی استعمال کردہ غذائیں لذت سے بھرپور، اور وہیں طبی فوائد بھی اس کے بے شمار ہیں۔ غذائی ماہرین جو فوڈ ایکسپرٹ ہیں، ان غذاؤں کی جو خوبیاں بیان کرتے ہیں، فوائد بیان کرتے ہیں، وہ رسول غیب دان آج سے 1400 سال پہلے بیان فرما چکے۔ آپ کی مقدس زندگی سادگی اور صبر و قناعت کا نمونہ تھی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کئی راتیں مسلسل فاقہ فرماتے۔ اللہ اکبر۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 40 دن ایسے گزر جاتے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشانہ اقدس میں نہ چراغ جلتا تھا اور نہ ہی چولہا جلتا تھا۔ پوچھا گیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزارا کیسے فرماتے؟ فرمایا 2 کالی چیزوں یعنی پانی اور کھجور پر، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کل صحت کے مسائل بہت سامنے آ رہے ہیں، لوگ طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں یاد رکھنا ہے کہ صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ لوگ کہتے ہیں جو ہے نا پیسہ ویلتھ ہے، اب تو دنیا بھی کہتی ہے ہیلتھ از ویلتھ، یعنی صحت ہی اصل دولت ہے۔ دنیا بھر کی نعمتیں ہوں اور صحت ہی نہ ہو تو پھر ان دولتوں کو کیا کرنا ہے؟ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اور صحت بہتر بنانے کے لیے جو بیسٹ تھنگ ہے وہ آپ کا انٹیک ہے، وہ آپ کی خوراک ہے۔ بڑا پیارا جملہ امیر اہل سنت سے سننے کو ملا کہ جناب دسترخوان پر ہی صحت بنتی ہے اور دسترخوان پر ہی صحت بگڑتی ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے